अच्छा जी, आप लोगों को मैंने 2 ऐसी चीज़ें सुना दी, जिनका ताल्लुक थकन से, उदासी से और एक कमज़ोर इंसान की ज़िंदगी में आने वाले उन लम्हों से है, जब वो महसूस करता है कि वो मज़ीद नहीं चल पड़ सकेगा। अब इसके फ़ौरन बाद मैं आपको एक ऐसी ग़ज़ल सुनाता हूँ, जिसके अशार बार-बार ये बता रहे हैं कि उस शख़्स ने अब दोबारा हिम्मत की है। ये होता रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में कि कभी थकन महसूस करता हूँ और बहुत थकन महसूस करता हूँ। वो रात आप रब के साथ गुज़ारते हैं, सर्वसुजूद होते हैं, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करते हैं, फिर कल्ब अल्लाह की 2 उँगलियों के दरमियान है, वो उसको जब चाहता है पलट देता है। फिर आप सो जाते हैं, फिर आप उठते हैं, एक नया दिन देखते हैं, एक नया दिन आपको हिम्मत देता है। आपको याद आता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किन राहों का इंतख़ाब किया। आपको याद आता है कि आप नफ्स की, कल्ब की किन स्टेजेस से गुज़रते आए हैं और गुज़रना चाहते हैं। तो फिर आप दोबारा उन्हीं राहों के बारे में, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जो ज़िंदगी के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है और जो आपकी ज़ात की ग्रोथ से रिलेटेड है। तो इस गज़ल में आपको बार-बार उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, देखेंगे आप उनको। एक मैं कल्ब की सख्ती से बहुत डरता हूँ। एक मैं कल्ब की सख्ती से बहुत डरता हूँ, दूसरा नफ्स की नरमी से बहुत डरता हूँ। जो कल्ब अल्लाह ने इंसान को दिया है, इंसान को रकीकुल कल्ब होना चाहिए, उसमें नरमी होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने तारीफ़ की है कि आप नर्म दिल हैं, आप रकीकुल कल्ब हैं। अगर आप कहीं सख्त गो होते, नर्म गो ना होते, तो ये लोग आपको छोड़ के चले जाते। तो जो एक नरमी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। कल्ब के अंदर वो नरमी होना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम लूत के बारे में उन्हें पता चला कि उन पे अज़ाब आने वाला है, तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह ताला ने मोहब्बत में कुरान में इवन ये कहा कि वो तो मेरे से लड़ने पर आ गए। तो वो लड़ने पर तो क्या उन्होंने आना था, अल्लाह ताला से मुनाजात करने लगे, अल्लाह ताला से उस कौम के लिए भी माफ़ी मांगने लगे कि अल्लाह कोई रास्ता निकाल दो। तो ये जो नरमी है अल्लाह ने अंबिया को, रसूलों को अता की है, ये उम्मत को भी चाहिए कि अपने कल्ब के अंदर वो नरमी पैदा करें। मुझे खुद ये बात बहुत सालों के बाद पता चली कि कल्ब की सख्ती के नुकसान क्या है और कल्ब की नरमी के फ़ायदे क्या हैं। तो एक तो मैं कल्ब की सख्ती से बहुत डरता हूँ, दूसरा नफ्स की नरमी से बहुत डरता हूँ। जब नफ्स नरम होता है आपका, तो नफ्से लव्वामा नहीं होता, नफ्से नफ्से मुतमइन्ना नहीं होता, वो नफ्से अमारा होता है। वो इतना सॉफ्ट होता है कि हर चीज़ का इंप्रेशन इम्प्रिंट कर लेता है। अगर आप लोग सूरतुल कहफ पढ़ें, तो सूरतुल कहफ का तो आगाज़ ही इस बात पर होता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि जिसने ये किताब नाज़िल की, जिसमें कोई कजी नहीं रखी। ये बात आखिर-उज़्ज़मान में क्यों कहनी पड़ी? आखिर-उज़्ज़मान में ये बात इसलिए कही गई, आखिर-उज़्ज़मान के बारे में जो सूरत स्टार्ट हो रही है, उसमें पहली आयत में ये बात इसलिए की गई कि आखिर-उज़्ज़मान में हर चीज़ में कजी, कमी और करप्शन आ जाएगी। जज़्बों में, सोचों में, परसेप्शंस में, आपके ख्वाबों में, आप जो बिलबोर्ड्स पर देखते हैं, वो भी आपके नफ्स पर असरअंदाज होता है। जो आप मीडिया से देखते हैं, वो भी असरअंदाज होता है। एजुकेशन सिस्टम भी असरअंदाज होता है। बहुत लंबी लिस्ट है, कभी फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन आपका नफ्स अगर नरम होगा, तो वो तो इम्प्रिंट लेता चला जाएगा। वो तो मुआशरे के रंग में रंगता चला जाएगा। वो सिबगतुल्लाह में थोड़ी रहेगा, अल्लाह के रंग में थोड़ी रहेगा। ये बहुत लंबा मौजू है, इसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है कि कल्ब की नरमी क्यों ज़रूरी है और नफ्स की सख्ती क्यों ज़रूरी है। कल्ब की सख्ती से क्यों डरना चाहिए और नफ्स की नरमी से क्यों डरना चाहिए। लेकिन बहरहाल जी, बात एक समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक इंसान के तौर पे तरक्की करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़, ये कल्ब, ये बहुत नरम हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये नफ्स, ये बहुत सख्त हो जाए। अगर इन दोनों का इम्तिज़ाज आपको हासिल होगा, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। 3 नस्लों की मुकाफ़ात अमल देखी है। 3 नस्लों की मुकाफ़ात अमल देखी है, इसलिए वक़्त की करनी से बहुत डरता हूँ। मैं अपने ख़ानदान में बचपन से अपने दादा की जनरेशन के लोगों के अच्छे और बुरे अमाल और उसके नतीजे में दुनिया में ही क्या मुकाफ़ात हासिल हुई, मेरे वालिद की ज़िंदगी के, मेरी वालिदा की ज़िंदगी के, मेरे मामू, खाला, इन लोगों की ज़िंदगियों के अच्छे और बुरे फ़ैसले और उसकी मुकाफ़ात इमीडिएटली ज़िंदगी में क्या देखी है। अपनी ज़िंदगी में, अपनी जनरेशन में, अपने और अपने साथ के लोगों के फ़ैसले और कुछ ही सालों में उसकी मुकाफ़ात क्या देखी है, मैंने ये सब देखा है।
3 نسلوں کی مکافات عمل دیکھی ہے، اس لیے وقت کی کرنی سے بہت ڈرتا ہوں۔ اس لیے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ پھر دنیا میں ہی ان کو، شاید اللہ نے آخرت ٹھیک کرنے کے لیے یہ کر رہا ہو، لیکن ہم جو کرتے ہیں دنیا میں ہی ہمیں بہت سی چیزوں کو بھگتنا پڑتا ہے، صلہ رحمی کے رشتوں میں خاص طور پر۔ تو یہ اس کے اوپر شعر ہے کہ 3 نسلوں سے میں یہ رنگ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، تو اب مجھے اس بات کا خوف ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی مکافات بھگتنی پڑتی ہے، اور میں اپنی ذات کے ہر لمحے کا محاسبہ اسی طرح کرنا چاہتا ہوں کہ گویا مجھے زندگی میں ہی اس کا انجام فیس کرنا پڑے گا۔ آسماں والے کی مرضی پہ رضامندی ہے، آسماں والے کی مرضی پہ رضامندی ہے، بس زمین والوں کی مرضی سے بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ کی مرضی میں انسان راضی ہو جاتا ہے، راضی بر رضا ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر ایمان ہو، لیکن جو زمین والوں کی مرضی ہے نا، اس سے انسان کو خوف آتا ہے کہ وہ مجھے کھینچ لے گی۔ یہ وہ خوف نہیں ہے جو آپ کو بارگاہ الہی میں خوف محسوس ہوتا ہے، یہ وہ خوف ہے کہ یہ لوگ مجھے کسی غلط رستے پہ ڈال دیں گے، یہ لوگ مجھے خراب کریں گے، ان لوگوں کی مرضی مجھے کہیں اور لے جائے گی۔ مجھے مذہب میں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ والے اس حکم کو جیسے انٹرپریٹ کر کے بتاتے ہیں اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی محسوس ہوتا ہے سماجی طور پر کہ اللہ نے رشتوں کو جیسے بنایا اور صلہ رحمی کے رشتوں کو جس طرح نبھانے کا حکم دیا اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگ ان صلہ رحمی کے رشتوں کو جیسے نبھانا چاہتے ہیں اس میں مسئلہ ہے۔ اور بھی سارے فیسز میں یہ آپ کو سیاست میں، معاش میں، ذات میں، ہر جگہ پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ راز کھلتے ہیں تو دل جھوم تو اٹھتا ہے، مگر راز کھلتے ہیں تو دل جھوم تو اٹھتا ہے، مگر ایسے لمحات کی مستی سے بہت ڈرتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے قلب کے اوپر کچھ راز کھلنا شروع ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ، کیونکہ جو آپ کا قلب ہے نا، یہ ڈائریکٹ نور سے علم اخذ کرتا ہے، یہ وہی نہیں ہے، یہ الہام نہیں ہے، یہ وزڈم ہے۔ اس کو کوئی وحی یا الہام کے معنی میں نہ لے، وہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہی علم کچھ لوگوں کے قلب میں جب انٹریکٹ کرتا ہے تو جو وزڈم ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اس کے اندر، جس آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، وہ وزڈم اللہ انسانوں کے قلوب کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کیسے ڈال دیتا ہے؟ ان کے قلب میں وہ نور پیدا کر دیتا ہے، جس نور کے نتیجے میں وہ چیزوں کو ویسا دیکھتے ہیں جیسا کہ انہیں دیکھنا چاہیے، وہ اس سے جو معنی اخذ کرتے ہیں، وہ جو اس میں سے استنباط کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، وہ چیزوں کی ماہیت کو صحیح سمجھتے ہیں، چیزوں کے ماخذ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس چیز میں سے کشید صحیح انفارمیشن کرتے ہیں۔ تو راز کھلتے ہیں تو دل جھوم تو اٹھتا ہے، مگر ایسے لمحات کی مستی سے بہت ڈرتا ہوں، اس لیے کہ پھر آپ کو جو معلوم ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ چیزیں آپ ہر شخص کے سامنے ذکر نہیں کرتے کہ نفس کی اس سٹیج پہ ہر شخص نہیں ہوتا، قلب کی اس سٹیج پہ ہر شخص نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو کبھی کسی چیز کی ماہیت پتہ چلتی ہے تو آپ کو خاموش بھی رہنا پڑتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آیت کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کرنا چاہتا، پھر تم اس کا انکار کرو گے اور پھر ایک حقیقت کا انکار کرو گے جو قرآن میں آئی ہے تو کفر کرو گے۔ تو بسا اوقات آپ کچھ چیزوں کی حقیقت جان جاتے ہیں لیکن آپ ان کا ذکر نہیں کر سکتے، تو ایسے لمحات کی مستی سے پھر آپ ڈرتے ہیں کہ ایک جگہ پر علم کا تقاضا یہ ہے کہ جو جانا ہے دوسرے تک پہنچاؤ، لیکن کہیں کہیں علم کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جانا ہے اس پہ پہرا دو، وہ کسی کو مت بتاؤ۔ خوف آتا ہے کبھی پستی انسان سے مجھے، خوف آتا ہے کبھی پستی انسان سے مجھے، اور کبھی اس کی بلندی سے بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور عجیب مخلوق ہے کہ گرنے پہ آئے تو اسفل السافلین میں جا ملے، اٹھنے پہ آئے تو سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، اگر سے ایک ہی بشر پہنچے، لیکن باہر کیا بلندی ہے اور کیا پستی ہے۔ تو انسان جب بلندی کی طرف جاتا ہے تو بہت اوپر تک جا سکتا ہے، اور جب پستی کی طرف جاتا ہے تو بہت نیچے تک جا سکتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں سے خوف آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایوری سنر ہیز اے فیوچر اینڈ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ، ہر نیک ترین شخص کا، ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہے۔ جو انسان کی پستی ہے نا،
اس سے خوف اس لیے آتا ہے کہ انسان اس حد تک گر سکتا ہے، اس حد تک گر سکتا ہے کہ آپ خوفزدہ ہو سکتے ہیں کہ کیا انسان حیوانیت میں اتنا نیچے بھی جا سکتا ہے۔ بلندی سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ آپ جتنی زیادہ بلندی پہ ہو اتنا ہی زیادہ گرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ 2 فٹ کی بلندی سے گریں گے تو کچھ اور ہوگا، اور 2000 فٹ کی بلندی سے گریں گے تو کچھ اور ہوگا، اور 2 لاکھ فٹ کی بلندی سے گریں گے تو نہ جانے کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ تو ان دونوں چیزوں سے خوف آتا ہے، اور ان دونوں چیزوں سے خوف ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ایمان ہے ہی یہ کہ کہیں امید ہو اور کہیں خوف ہو۔ تو آپ اس امید اور خوف کے درمیان رہتے ہیں، اور اس سے پریشان رہتے ہیں کہ میں کہاں تک گر سکتا ہوں، اور اس سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ اگر میں ترقی کر رہا ہوں تو کہیں میرا پاؤں نہ پھسل جائے۔ تو پھر آپ چوکنے رہتے ہیں اپنے نفس کے بارے میں بھی اور شیطان کے بارے میں بھی۔ ایک درویش مصلی پہ پڑا روتے ہوئے کہتا جاتا ہے میں ماضی سے بہت ڈرتا ہوں۔ یہ جو میں نے پیچھے بات کی ہے یہ وہی شعر ہے کہ ایوری sinner has a future and every saint has a past۔ تو وہ درویش ہے، وہ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ سر پہ سجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہتا جا رہا ہے کہ میں ماضی سے بہت ڈرتا ہوں، اس لیے کہ اس کا ماضی سینٹ کا ماضی نہیں ہے، اس کا ماضی نیک انسان کا ماضی نہیں ہے، اس کا ماضی ایک گنہگار انسان کا ماضی ہے، اور اس کو یہ شعور ہے کہ اگر آج اس نے کوئی مقام پا بھی لیا ہے، اگر آج اس نے کوئی ترقی کر بھی لی ہے، تو وہ وہی شخص ہے جو گناہ گار تھا، وہ گناہ اس کی ذات کا حصہ ہیں، اور ان گناہوں کے لیے اس نے رب سے معافی طلب کرنی ہے، اس نے اپنے حقیقت کو بھول نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی پرہیزگاری نہ جتاؤ رب کو، وہ تمہیں جانتا ہے، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جانتا ہے، تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ تو انسان اپنے ماضی کا جب اسی طریقے سے محاسبہ کرتا رہے اور اپنے ماضی کے عمل سے ڈرتا رہے، تو اللہ کی قربت اختیار کیے رکھتا ہے، چوکنا رہتا ہے۔ قلب روشن ہو تو امید سے کھل جاتا ہے، قلب روشن ہو تو امید سے کھل جاتا ہے، اس لیے اپنی اداسی سے بہت ڈرتا ہوں۔ میں نے پیچھے بھی کچھ غزلوں میں ذکر کیا کہ دل کبھی اداس ہوتے ہیں اور انہیں وقت بھی دینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ جب دل اداسی میں جاتا ہے تو جب وہ دل اللہ کی میت میں ہو تو اسے اداس تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت قلب روشن نہیں ہوتا، اس وقت آپ کا قلب اپنی بہترین صحت میں نہیں ہوتا۔ تو جب کبھی قلب میں وہ روشنی محسوس ہوتی ہے تو امید بھی پیدا ہوتی ہے، اور جب کبھی قلب سے وہ روشنی مدھم ہوتی ہے تو خوف بھی آتا ہے۔ تو یہ خوف اور امید کے مابین کیفیت آپ کے قلب کے اندر بھی چلتی رہتی ہے، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کا قلب کدھر ہے، آپ اپنے قلب کا ایک آڈٹ کرتے رہتے ہیں، رن ٹائم پر دیکھتے رہتے ہیں، اپنے لمحوں کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے قلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حد افلاک سے آگے کی طلب رکھتا ہے، میں تیری دیدہ دلیری سے بہت ڈرتا ہوں۔ یہ جو افلاک ہے نا، انسان ان سے آگے جا سکتا ہے۔ میری ایک نظم ہے کوانٹم لیپ، وہ آپ سنیے گا، وہ بتاتی ہی یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نوری سالوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کر سکتے ہیں اگر آپ کا قلب روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے نہ زمینوں میں، لیکن قلب مومن میں سما جاتا ہے۔ قلب مومن میں جو وسعت ہے وہ کائناتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس کے ساتھ جب وہ آپ کو قلب میں وہ نور محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ حد افلاک سے آگے کی خواہش رکھتے ہیں، پھر آپ اس ٹائم اینڈ سپیس کی دنیا سے آگے کی حقیقتیں جاننا چاہتے ہیں، اس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جنت میں نور الہی جو حاصل ہوگا، اصل میں تو ہمارا وہ مقصد ہے، یہ دنیا میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنت میں چیزیں ملیں گی، وہ تو انسان کی دنیا کے شعور کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ تمہیں یہ ملے گا، لیکن وہ سب ہیچ ہے، وہاں جو نور الہی کا دیدار ہوگا حقیقت تو وہ ہے۔ یہ حد افلاک سے آگے کی بات ہے، اور جو شخص اس حد افلاک سے آگے کی بات رکھتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ پھر دیدہ دلیری ہے، پھر اس دیدہ دلیری سے خوف بھی آتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نادان نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ وہ پہاڑ کی طرف اللہ نے تجلی کی تو پہاڑ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے تو اللہ سے معافی مانگی۔ یہ میں کلیم اللہ کی بات کر رہا ہوں جو اللہ سے کلام کرتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکے۔ تو حد افلاک سے آگے کی طلب تو رکھتا ہے انسان، لیکن انبیاء رسولوں کے لیے بھی یہ بڑی دیدہ دلیری ہے۔ اس سے پھر خوف بھی آتا ہے، آپ کو ساتھ میں یہ جاننا بھی پڑے گا کہ اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں، جسم میں رہتے ہوئے آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے۔
یہ بڑا لطیف سا پہلو ہے، جہاں تک جا سکتے ہیں اس سے پیچھے رک جائیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اپنی حد سے آگے جانے کی بات کریں گے تو بھسم بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ایک لطیف سی چیز ہے، اس کو سمجھنا، اس سے خوف بھی کھانا، لیکن اس کی جستجو بھی کرنا، یہ ہے شعر میں۔ اور مکتا ہے کہ ایک شخص سن کے میرا گریا کہا اس نے عماد، ایک شخص سن کے میرا گریا کہا اس نے عماد، میں تیری آنکھ کے موتی سے بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں بہا ہوا ایک آنسو جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی رات کو آپ گریا کریں تو وہ جو آنکھ سے ایک موتی نکلتا ہے، آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، وہ بڑی دلوں میں ہیبت ڈال دینے والی چیز ہوتا ہے۔ انسان کا اپنا دل ہل کے رہ جاتا ہے کئی دفعہ، کہ جب واقعی وہ سر بسجود ہو اور رات کے لمحوں میں کہیں قیام اللیل کرتے ہوئے وہ رب کے آگے جھکے اور اس کی آنکھ سے وہ جو موتی برآمد ہوتا ہے، اس کی کوئی ہیبت ہوتی ہے، وہ کیسے گناہوں کو کھا جاتا ہے اور کیسے آپ کے قلب کو ایک کوانٹم لیپ پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ کوئی اس لمحے سے گزرا ہو اور اس نے اپنے جسم کو نرم ہوتے دیکھا ہو اور اپنا رواں رواں کھڑے ہوتے دیکھا ہو اور اپنی کھال نرم ہوتی دیکھی ہو، اور اس کو یہ محسوس ہوا ہو کہ قلب کے اندر سما گیا اللہ، تو وہ جو اس لمحے کی حیبت ہے، یہ اس شعر میں وہ بیان ہو رہی ہے کہ ایک شخص سن کے میرا گریا کہا اس نے عماد، میں تیری آنکھ کے موتی سے بہت ڈرتا ہوں۔